अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े के नॉवेल्स। तो आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके फेवरेट नॉवेल दिल बेखबर की एपिसोड 4 के साथ, जिसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक नज़र डालेंगे आप लोगों के कमेंट्स पर जो आप लोगों ने किए थे एपिसोड 3 पर। तो एपिसोड 3 पर जिन लोगों के कमेंट हम लोगों को मिले हैं उनमें शामिल हैं मीना साजिद, कुरुतुलैन मिर्ज़ा, परवेज़ मलिक, आयशा उस्मान, आकिफ़ा तस्नीम, उमर अकमल, रेड रोज़, रज़िया बीबी, अब्दुल हयान, मुज़ना मारूफ, हसन कुरैशी, राबिया शहबाज, एम गालिब राइट्स, अब्दुल रहीम, बिनते ज़हीर, मोहसिना कौसर, अरूसा कमाल और तैब शरीफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे थे और शुक्रिया हौसला अफजाई का। तो सबसे अच्छा कमेंट जिनका मुझे लगा है, वैसे तो सबके कमेंट्स इतने मज़े के होते हैं, मेरा दिल करता है कि सबके ही कमेंट जो है मैं रेट करूं, लेकिन हमने विनर जो है एक अनाउंस करना होता है हर महीने, तो इसलिए हमें रोज़ का एक कमेंट जो है वो कमेंटर ऑफ द डे में सिलेक्ट करना होता है। तो आज जिनका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा है वो हैं एम गालिब राइट्स। इन्होंने बहुत तफसीली और बहुत जो है जामिया तबसरा जो है वो हमें दिया है एपिसोड 3 पर। माजरत कि मैं आज पूरा कमेंट आपका रेट नहीं कर सकूँगी क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है, तो मुझसे जो है सही तरह बोला नहीं जा रहा। बस जो है आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। तो फिर एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो अब मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड। दिल बेखबर, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 4। एहसन रमशा को साथ लिए लाहौर पहुंच चुका था। यहाँ उनका आबाई घर मौजूद था, जहाँ उसके चचा और चची रहते थे। दोनों ही बे औलाद थे। चचा की पहली बीवी वफ़ात पा चुकी थी और उनकी दूसरी बेगम, जिन्हें एहसन चची बेगम कहता था, वो खासी तरहदार खातून थी। उन्होंने बड़ी खुशदिली से एहसन और रमशा का इस्तकबाल किया था। उनकी खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी देखकर एहसन मुतमईन हो गया था और रात चचा के घर गुजार कर वो रमशा को चचा के हवाले करके उसे ढेरों नसीहतें करके रुखसत हुआ था। वो जिस मिशन पर जिन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए निकला था, वो इस वतन अजीज़ के बहुत बड़े पावरफुल और ख़तरनाक तरीन लोग थे। इसलिए उसने सबसे पहले रमशा को महफूज किया था, ताकि वो बेफिक्र होकर काम कर सके। 2 दिन की अनथक मेहनत और भाग दौड़ के बाद वो सजल बलोच और उसके ख़ानदान का पूरा बायोडाटा निकाल चुका था। सजल बलोच के वालिद सोहराब बलोच से भी वो नौकर के भेस में मिल चुका था और अब वो होटल के कमरे में बैठा स्काइप पर जोहान को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बहुत गरीब घराना है। सोहराब बलोच को जेल में डालने की धमकी देकर उसकी बेटी सजल को अरबाज करीम की बेटी महरमा की मुलाजिमा बनाकर लंदन भेजा गया था। लेकिन इंटरपोल से पता चला है कि सजल बलोच को सजल अंसारी बनाकर उसकी शनाख्त और वल्दियत तब्दील करके बाकायदा प्लानिंग से भेजा गया था, ताकि उसे कासिम लगारी के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। एहसन ने संजीदगी से सारा चट्टा कट्ठा खोल कर रख दिया था। ज़ुहान ने हंकारा भरा। इस सब का क्या मकसद हो सकता है? क्या वही जिसका हमें शक था? ज़ुहान ने पुरसोच अंदाज में अपने माथे को मसलते हुए सवाल किया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार लगारी के कोर्ट में इस वक्त दोनों भाइयों का केस मौजूद है, जिसकी ये
سالوں سے تاریخ پہ تاریخ آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ زمان کریم علاج کا جھوٹ بول کر گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ اب یہ جسٹس صاحب کو قاسم کے ذریعے بلیک میل کر کے اپنے سارے کیس معاف کروانے کے چکر میں ہیں۔ احسن نے کڑی سے کڑی ملائی۔ ہمیں کسی بھی طور پر اس لڑکی کو غائب کرنا ہوگا۔ جب وہ لڑکی ہی نہیں ہوگی تو کیسا کیس؟ یہ سب چھوٹے پڑ جائیں گے اور ان کی ساری سازش ناکام ہو جائے گی۔ ذوحان افندی نے پلان بنایا۔ ٹھیک ہے، میں سہراب بلوچ اور اس کے بیوی بچوں کو یہاں سے نکالتا ہوں۔ تم اس بچی کو ان کے چنگل سے چھڑوا کر پاکستان بھیج دو۔ احسن نے پلان سیٹ کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر سے سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے سہراب بلوچ اور اس کی بیوی بچوں کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس میں بہت خطرہ تھا، جان بھی جا سکتی تھی، مگر ان کرپٹ لوگوں کے پلان کو ناکام بنانے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ آغا جی ہاسپٹل میں قاسم کے پاس ہی رکے ہوئے تھے۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر ابھی بھی اسے انٹینسیو کیئر ICU میں رکھا ہوا تھا۔ ذوحان عرف رضا ISI خاموش مجاہدین میں سے تھا، جسے چیف جسٹس افتخار لغاری کی سیفٹی کا مشن دیا گیا تھا، اور وہ ان کا سیکرٹری بن کر ان کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آغا جی بھی صوفے پر لیٹ کر سوئے ہوئے تھے، بس ذوحان چوکنا تھا۔ سب کے سونے کا اطمینان کر کے وہ اس پرائیویٹ کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد کھڑکی کے ذریعے اس تیسری منزل پر موجود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ سجل بلوچ کے گھر کی طرف تھا، جس کا ایڈریس اس نے پولیس فائل میں سے بڑی مہارت سے اڑایا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے مطلوبہ مکان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کالا نقاب اور دستانے نکال کر پہنے، پھر مکان کی سائٹ پر موجود الیکٹرک بورڈ سے فیوز اڑا کر وہ بڑی مہارت سے دیوار پھلانگتا ہوا اس بڑے سے مکان کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ باہر سے اس کے پاس صرف 10 منٹ تھے، پھر بیک اپ کیمروں نے چلنا شروع ہو جانا تھا۔ وہ جلدی جلدی کمرے دیکھتا ہوا اس کمرے کے آگے آ کر رکا جو اس کی معلومات کے مطابق سجل کا تھا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا، ہلکی سی ٹارچ کی روشنی بیڈ پر ڈالی۔ ایک کیوٹ سی 13-14 سال کی لڑکی سو رہی تھی، یہی سجل تھی۔ اس نے اپنے فون میں موجود سجل کی تصویر سے کنفرم کیا، پھر جیب سے کلوروفارم میں بھیگا رومال نکال کر سجل کی ناک پر رکھ کر اسے بے ہوش کر کے جلدی سے اسے اپنے کندھے پر ڈالا، اور جس طرح آیا تھا اسی خاموشی سے اس گھر سے باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لندن کے نواحی علاقے میں سجل کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ یہاں موجود ایک چھوٹے سے فلیٹ میں پہنچ کر اس نے سجل کو اپنے کندھے سے اتارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے، صبح ہوتے ہی انہیں سجل کی گمشدگی کا پتہ چل جانا تھا، اور پھر اسے یہاں سے نکالنا ناممکن ہو جانا تھا۔ اسی لیے آج رات ہی اسے یہاں سے نکالنا ضروری تھا، جس کا وہ انتظام کر چکا تھا۔ یہاں سے 20 منٹ میں سجل کو ایک خاتون کے ساتھ اسپین کے لیے نکل جانا تھا، پھر وہاں سے اسے پاکستان پہنچانا تھا۔ اس کا جعلی پاسپورٹ وغیرہ سب تیار تھا۔ کچھ دیر میں خاموش مجاہدین وہاں پہنچ چکے تھے۔ سجل کو ان کے حوالے کر کے احتیاط سے احسن تک پہنچانے کی ہدایت کر کے وہ واپس ہاسپٹل روانہ ہو گیا تھا۔ اب پولیس کو جب سجل انصاری ہی نہیں ملے گی تو یہ کیس قاسم کے خلاف ایک جھوٹی سازش کا نتیجہ بن کر ختم ہو جانا تھا، اور ان دونوں بھائیوں زمان کریم اور ارباز کریم نے تڑپ کر رہ جانا تھا۔ رمشا کو چچا چچی کے ساتھ رہتے ہوئے 10 دن سے اوپر ہو چکے تھے۔ ان گزرے دنوں میں بس ایک بار ہی اس کی احسن سے بات ہوئی تھی۔ اسے یہاں رہنا
بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چچا ضعیف تھے اور چچی نے انہیں گھر کے ایک کونے میں ڈال کر پورے گھر پر اپنی راج دہانی قائم کی ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ بھڑکیلے رنگ کی ساڑیاں پہن کر، شوخ میک اپ اور جیولری پہن کر، سج دھج کر باہر چلی جاتی تھی۔ ان کے جاتے ہی رمشا بھی کمرے سے نکل کر سکون کا سانس لیتی ہوئی چچا کے پاس آ جاتی تھی۔ دونوں چچا بھتیجی گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ستار صاحب ریٹائرڈ فوجی افسر تھے اور کارگل کی جنگ میں اپنی بائیں ٹانگ گنوا بیٹھے تھے۔ جب سے وہ معذور ہوئے تھے انہیں اپنی پہلی مرحومہ بیوی یاد آنے لگی تھی کہ سامیہ بیگم کہنے کو تو ان سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی، مگر ان کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، اور اب تو تنگ آ کر انہوں نے کچھ کہنا سننا ہی چھوڑ دیا تھا، جس کا سامیہ بیگم ٹھیک ٹھاک ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ انہیں ستار صاحب سے زیادہ اپنے حسن و صحت کا خیال رہتا تھا۔ طرح طرح کے ٹوٹکے، مہنگی کریمیں وہ استعمال کرتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 40 کی ہو کر بھی وہ بمشکل 30 کی نظر آتی تھی۔ رمشا کے آنے کے بعد 2-3 دن تک تو وہ گھر پر ہی رہیں، پھر رمشا پر ہی گھر کا سارا کام آہستہ آہستہ انہوں نے ڈال کر خود کو مزید آزاد کر لیا تھا۔ چچا، آپ چائے پئیں گے؟ رمشا نے پورا اخبار انہیں پڑھ کر سنانے کے بعد پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم نے چائے پلائی تھی، اب رہنے دو، تھک جاؤ گی۔ ستار چچا نے نرمی سے منع کیا۔ چچا، چائے بنانے میں کیسی تھکن؟ احسن بھائی کہتے ہیں کہ فوجی اور جرنلسٹ کو چائے پانی کی طرح چاہیے ہوتی ہے۔ وہ احسن کا تذکرہ کرتی ہوئی اداس ہوئی۔ یہ تو ہے، اچھا چلو ہم دونوں چچا بھتیجی کچن میں چلتے ہیں۔ وہ پاس رکھی بیساکھی اٹھانے لگے۔ نہیں چچا، کچن میں بہت گرمی ہے، آپ بس 15 منٹ رکیں، میں رات کی ہانڈی چڑھا کر چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر مل کر باتیں کریں گے۔ وہ بیساکھی ان کے ہاتھ سے لے کر دور کرتی ہوئی بولی۔ رمشا۔ ستار چچا نے کمرے سے نکلتی ہوئی رمشا کو آواز دی۔ پتہ ہے تم بالکل اپنی دادی جیسی ہو، کم گو، صابر و شاکر، ہر حال میں خوش رہنے والی۔ ان کی بات سن کر رمشا کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ ابھری اور وہ کچن میں چلی آئی۔ پہلے پیاز کاٹ کر پتیلے میں گوشت اور لہسن ادرک ڈال کر اس نے چولہے پر رکھا تھا کہ باہر کی گھنٹی بجی۔ چچی اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ اس نے کچن کی دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ آنچ دھیمی کرتی ہوئی دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ مین گیٹ کھولا تو سامیہ چچی دروازے پر کھڑی تھی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ وہ خفا خفا سی اسے ٹوکتی ہوئی اندر داخل ہونے لگی تھی کہ الطاف، جو اپنی گاڑی میں انہیں چھوڑنے آیا تھا، دروازے پر رمشا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سرخ و سفید نازک سے نقوش سے سجا چہرہ، بھوری کانچ سی آنکھیں اور ان پر سیاہ گھنیری پلکیں، خوبصورت کٹیلے ہونٹ، نازک، دلکش، نکھرا نکھرا سا سراپا، وہ لڑکی چلتی پھرتی قیامت تھی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور للچائی ہوئی نظروں سے رمشا کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا۔ سامیہ بیگم، اس نے گھر کے اندر داخل ہوتی چچی بیگم کو آواز دی تو وہ اپنی ساڑی کا پلو ایک ادا سے سنبھالتی ہوئی پلٹی۔ الطاف کو دیکھ کر رمشا تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی تھی کہ اسے اس مرد کی آنکھیں اچھی نہیں لگی تھیں، بہت زیادہ نیگیٹو وائب آ رہی تھی۔ الطاف، تم گاڑی سے کیوں اترے؟ اگر کسی محلے والے نے دیکھ لیا تو؟ رمشا کے اندر جاتے ہی سامیہ اس پر برس پڑی۔ وہ سب چھوڑو، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اندر گم ہوتی رمشا کی پتلی کمر پر جھولتی بالوں کی موٹی سی چوٹی کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ کون سی لڑکی؟ سامیہ نے جان کر انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو ابھی اندر گئی ہے، جس نے دروازہ کھولا تھا۔ الطاف نے منہ میں دبا پان چباتے ہوئے دانت نکالے۔ اس کے بارے میں ایسا ویسا سوچنا بھی مت، وہ ستار کی بھتیجی ہے اور اس کا بھائی بھی بہت اثر و رسوخ والا ہے۔ سامیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سامیہ بیگم،
مجھے ستار لنگڑے کا ڈراوا مت دیا کرو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ناراض ہوا۔ اچھا بابا، لیکن ابھی تو تم جاؤ۔ سامیہ کسی بھی طرح اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں ڈائمنڈ کا نیا سیٹ چاہیے تو اس لڑکی کو اگلی بار اپنے ساتھ لے کر آنا، اس نے فرمائش کی۔ اچھا دیکھیں گے، ابھی تو تم جاؤ پلیز۔ سامیہ کو ڈر تھا کہ کہیں اندر جا کر رمشا نے ستار کو الطاف کے بارے میں بتا نہ دیا ہو۔ جا رہا ہوں، پر جاتے جاتے یہ تو بتا دو اس حسین صورت والی بلبل کا نام کیا ہے؟ وہ عامیانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ رمشا، سامیہ نے جلدی سے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا اور بنا اس کے جانے کا انتظار کیے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ کچن میں رمشا کو رات کا کھانا پکانے میں مصروف دیکھ کر ان کی سانس میں سانس آئی۔ تمہارے چچا کدھر ہیں؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پیتی ہوئی سوال کر گئی۔ چچا اندر ہیں، رمشا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب جلدی سے روٹی ڈال کر کھانا لگاؤ، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ رمشا کا نارمل انداز دیکھ کر پرسکون ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی سجل بلوچ کو لندن سے اسپین پہنچا دیا گیا تھا۔ اب یہاں اسے کچھ دن چھپا کر رکھنا تھا، پھر پانی کے راستے برما اور برما سے چھپتے چھپاتے پاکستان پہنچانا تھا۔ سجل کے اوپر اس سارے کھیل کی بساط بڑی پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر بچھائی گئی تھی، اور اب یوں سجل کا غائب ہونا ان کرپٹ لوگوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا کہ 15 دن بعد پاکستان میں چیف جسٹس افتخار لغاری صاحب کی عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ارباز کریم کے کیس کی سنوائی تھی۔ اسی وجہ سے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا، اور خاموش مجاہدین ان کی ناک کے نیچے سے ان کے شکار کو نکال لائے تھے۔ اب صبح کا انتظار تھا، ایک نئی اجلی صبح کا۔ جی تو ریڈرز، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سجل کے ساتھ آگے کیا ہوگا، کیا وہ پاکستان میں اپنے ماں باپ سے مل سکے گی یا نہیں، اور کیا جسٹس افتخار لغاری کیس کا فیصلہ سنا دیں گی یا نہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو پڑھنی پڑے گی ایپیسوڈ 5، جو انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔